बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी में आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है इब्राहिम राय साहब ने। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो खबर खैर एक ही है, लेकिन इसके दो पहलू हैं, एक लंदन में और एक पाकिस्तान में। पाकिस्तान का पहलू ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला ने तौहीन अदालत केस जो है बयान हल्फी के मामले पर इसकी समाअत हुई। और राय साहब, इन सवालात जो आज अदालत ने इस्तफसार किया उसने इसके पूरे केस की समत का तयन कर दिया है। साकिब निसार साहब कहाँ पे खड़े हैं बतौर जज, जो कुछ उन पे इल्ज़ाम लगे उस पर अदालत का क्या मौक़िफ़ है? फैसला भी आया नहीं, लेकिन हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इस वक्त अदालत सोच क्या रही है। दूसरी तरफ जो अखबार में खबर छपी वहाँ पर सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ क्या थी, उसके हवाले से भी अदालत ने सवाल किए, उसका जवाब मिला। अदालती मावीन जो है वो बात करते रहे। फिर बयान हल्फी की लीगल सिचुएशन क्या है, लीगल पोजीशन क्या है, उस पर भी बात हुई। और फिर बयान हल्फी से जो बेनिफिशरीज़ हैं, मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ और आज ये अदालत ने भी राय साहब बात कही है कि बेनिफिशरीज़ कौन हैं, टाइमिंग क्या है, क्यों लाया गया, और इसे अदालत में पेश क्यों नहीं किया जाता। इससे पहले अपीलों के मामले पर भी अदालत ने अपने रिमार्क्स दिए। राय साहब, आज जो हेयरिंग हुई है और फर्दर जुर्म आयद करने की बात की है और कहा गया कि बयान हल्फी अदालत में लाया जाए, इनकी नीयत जो अच्छी नीयत है इसका भी पता चल जाएगा। आप इसे कैसे देखते हैं? ये जो सवालात आज उठाए गए, हमारे भी ये सवालात हैं। अब क्या जज राना शमीम साहब जो थे उनके लिए मुश्किल हो जाएगा अपनी बात को सच साबित करना? चूंकि अब मामला ये है सिटिंग जज के बारे में एफिडेविट दिया। खैर, इस पे भी जो है वो लंबी बहस हो सकती है, उसे साबित किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता कि इसको वक्त से पहले निकाला गया, बाद में निकालना था, वगैरह वगैरह। ये सिर्फ और सिर्फ बयानी की हद तक चीज़ें चलेंगी, लेकिन इल्ज़ामात जो उसके अंदर लगाए गए, इसको कौन सच साबित करेगा, इसका क्या दिफा होगा? क्योंकि आज राना शमीम की तरफ से अदालत में ही कहा गया कि वो पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को कन्फ्रंट करने के लिए भी तैयार हैं। सवालात उनके हैं और उनको जवाब देना होगा। जी राय साहब। देखिए हाशमी साहब, राना शमीम को इस अदालत के अंदर अपना एक महा झूठ छुपाने के लिए अब कई महा किस्म के झूठ बोलने पड़ रहे हैं, और उनकी कोशिश यह है कि अब नित नए झूठ और नित नए जवाब तराश कर अपना जो पहले उन्होंने एक फेक ड्रामा किया था अपने हलफनामे के ज़रिए, अब किसी तरीके से उस मामले को कवर अप किया जा सके। लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप हाई कोर्ट जैसी अदालत में पेश होते हैं और वहाँ पर जज साहिबान जब आपसे कुछ सवालात करते हैं, तो हर दफ़ा आप झूठ बोलकर उनको मुतमईन नहीं कर सकते, हर मर्तबा आप झूठ बोलकर उनको डिसीव नहीं कर सकते। अब बुनियादी 3-4 सवालात किए गए राना शमीम से, और जिस किस्म के राना शमीम ने जवाबात दिए उससे तो जज तो एक तरफ, किसी आम शख्स के सामने भी अगर आप वो जवाबात रखें तो वो भी समझ जाएगा कि राना शमीम के जो जवाबात हैं ये झूठ पर मबनी हैं, फ्रॉड पर मबनी हैं, धोखा दही पर मबनी हैं और जालसाजी पर मबनी हैं। मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं अदालत के सामने कि मैंने अपना बयान हल्फी लंदन में रिकॉर्ड करवाया, फिर अपने पोते के हवाले किया, फिर कहा उनको कि सील कर दें, नवासे के हवाले किया और ये कहा कि इसको सील कर दें। अच्छा, उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि ये किस तरीके से उसके बाद लीक हुआ और अखबार को मैंने जारी नहीं किया, अखबार के साथ शेयर नहीं किया। क्या ये पॉसिबल है? साथ ही ये भी फरमाते हैं कि मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि मेरी मौत के बाद ये हलफनामा सामने आए। इससे पहले उनका स्टैंस ये था कि मेरी बीवी की जब वफ़ात होने से पहले उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये बात आपके ज़मीर पर हमेशा बोझ रहेगी, इसलिए आप अपने ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए आप जल्द से जल्द ये इंकशाफ कर दें। यानी पहले इनका जो स्टैंस था, पहले जो मौक़िफ़ था वो ये था। अब कहते हैं कि मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि मेरे मरने के बाद ये हलफनामा मंजर आम पर आए, और मुझे नहीं मालूम कि ये हलफनामा कैसे मंजर आम पर आ गया। तो आपके मरने के बाद का मतलब तो ये है कि अगर आपकी बात ठीक है तो इसका मतलब यह है कि आपका ज़मीर वगैरह नहीं जागा आपके मरने तक, तो फिर इसका मतलब है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो गुनाहगार ही तस्वुर होते हैं अगर इनकी बात को एक लम्हे के लिए दुरुस्त मान लिया जाए। फिर ये कहते हैं कि अखबार को मैंने जारी नहीं किया हलफनामा,
پھر دوسری جانب صحافیوں کے پاس ان کے ٹیکسٹ موجود ہیں جو ان سے بات چیت ہوئی تھی صحافیوں کی، جس میں یہ تصدیق کر رہے تھے کہ ہاں اچھا سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں نے آج اپنے پروگرام میں بھی یہی بات اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کا میں نے حوالہ دیا راہی صاحب، وہ ان واٹس ایپ میسیجز کا کیا ہے جو شیئر کیے گئے. اس پہ میں چاہوں گا کہ اس پہ صرف کوئکلی کمنٹ نہ کریں، تفصیلات بھی ہمیں بتائیں. دیکھیں رانا شمیم اصل میں بہت برے طریقے سے میاں نواز شریف کی وجہ سے پھنس چکے ہیں. یہ پورا جو پلاٹ تھا یہ بنایا تھا مریم نواز نے اور میاں نواز شریف نے، اور اس کو اس طرح سے بننے کی کوشش کی تھی کہ ہم ایک زبانی جو ہے ایک بات چیت کا ریفرنس دیں، زبانی بات چیت کا حوالہ دیں کہ یہ بات چیت ہوئی تھی جسٹس ثاقب نثار کے درمیان اور رانا شمیم کے درمیان، اور رانا شمیم کی ایسی اہلیہ جو اس وقت وفات پا چکی ہیں. تو نہ تو اس کا کوئی گواہ موجود ہو، نہ ہی اس کی کوئی آڈیو ٹیپ موجود ہو، نہ ہی کوئی اس کی ویڈیو ٹیپ موجود ہو، تاکہ یہ ایک بس کنفیوژن پیدا ہو جائے. ہم اگر اس کو ثابت نہ بھی کر سکیں تو ایک بیانیہ ہم کم سے کم بنا لیں کہ دیکھیں ایک جج نے چیف جسٹس ثاقب نثار پر یہ الزام عائد کر دیا کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق کو یہ ہدایت کی تھی کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کو آپ نے الیکشن سے پہلے جیل سے باہر نہیں آنے دینا. لیکن اب دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہی سوال اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق کو جسٹس ثاقب نثار نے یہ ہدایت کی اور جسٹس عامر فاروق نے یہ جوابی یقین دہانی بھی کروائی. یہ کس بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ جسٹس عامر فاروق تو اس وقت اس بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے، بیرون ملک بھی تھے. آج بھی جو جسٹس عامر فاروق بیرون ملک تھے اس وقت اس بات کا ذکر عدالت میں ہوا، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے خود اس بات کا ذکر کیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے اصل میں یہ تاثر دیا، ہماری پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کی ساکھ خراب کر دی، اور یہ جو خبر بھی لگی اس سے یہ تاثر ملا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام جج صاحبان کسی کے زیر اثر کام کرتے ہیں اور کسی کے دباؤ پر کام کرتے ہیں. تو پوری عدلیہ کے اوپر آپ نے سوالات کھڑے کیے، اور ذرا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کس طریقے سے آپ نے لندن میں جا کر یہ بیان حلفی ریکارڈ کروایا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اب لندن جا کر بیان حلفی ریکارڈ کروانے کا کیا مقصد تھا؟ اس کا کوئی جواب رانا شمیم کے پاس موجود نہیں تھا. یہ بیان حلفی لیک کیسے ہوا؟ اس کا کوئی جواب نہیں تھا. رانا شمیم نے اخبار میں جب خبر چھپی تو اپنے بیان حلفی کی تصدیق کیسے کی، کیوں کی؟ حالانکہ رانا شمیم کی مرضی کے بغیر اگر یہ لیک ہوا ہے تو ان کو تو چاہیے تھا کہ اخبار کے اوپر ہرجانے کا دعویٰ کر دیتے کہ میری مرضی کے بغیر، میری منشا کے بغیر آپ نے میرے نام سے منسوب کر کے ایک حلف نامہ چھاپ دیا اور اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں نے جسٹس ثاقب نثار پر اس قسم کے الزامات لگائے ہیں. تو وہ تو اخبار پر ہرجانہ کر دیتے، لیکن پوری پلاننگ کے ساتھ پہلے سے طے تھا کہ یہ حلف نامہ اخبار کو دیا جائے گا. اس کے بعد میاں نواز شریف، مریم نواز نے یہ بندوبست کیا ہوا تھا. ان کا جو نمبر تھا، میں چونکہ اسلام آباد میں اس سٹوری کو کور کر رہا تھا تو ان کا نمبر صحافیوں کے ساتھ شیئر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ نمبر ہے ان کا، اس نمبر پر آپ ان سے ان کا موقف لے لیں. تو اس پر رانا شمیم ہر صحافی جو بھی ان سے رابطہ کر رہا تھا، ہر صحافی کو انہوں نے بتایا کہ ہاں جو اخبار میں میرا حلف نامہ چھپا ہے وہ ٹھیک ہے. تو اس سے تو صاف ظاہر ہو گیا کہ میاں نواز شریف صاحب یہ پہلے ہوا کہ بعد میں ہوا؟ یہ جو انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں کیا، یہ چھپنے کے بعد ہوا. تو یہ چھپنے کے بعد والی بات زیادہ درست ہے کہ پہلے والی؟ دیکھیں انصار عباسی صاحب نے تو اپنی خبر میں یہ لکھا کہ چھپنے سے پہلے ہم نے رابطہ کیا، اور چھپنے کے بعد ظاہر ہے کہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری تھی، صرف ایک اخبار میں شائع ہوئی تھی. ایک صحافی کا یہ کریڈٹ تھا کہ اس نے یہ خبر رانا شمیم نے کہا عدالت میں. جی رانا شمیم نے کہا عدالت میں کہ مجھ سے بعد میں لیا گیا. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ایک تو جو انصار عباسی صاحب نے اپنے خبر میں لکھا کہ میں نے اس وقت ان سے موقف لیا، جب یہ خبر چھپ گئی تو ظاہر ہے کہ باقی صحافیوں کو بھی اس خبر کی تلاش تھی کیونکہ یہ صرف ایک اخبار میں چھپی تھی. اس کے بعد صحافیوں نے رابطہ کیا رانا شمیم سے. میں جس چینل کے لیے کام کرتا ہوں اس چینل کے جو ہمارے متعلقہ رپورٹر ہیں، جو عدالتی کارروائی کور کرتے ہیں، جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہمارے ڈیڈیکیٹڈ رپورٹرز ہیں، انہوں نے ان سے رابطہ کیا. انہوں نے تصدیق کی
میرے رپورٹر کو بھی تصدیق کی, باقی رپورٹرز کو بھی تصدیق کی, آڈیو ٹیکسٹ بھی انہوں نے بھیجے اور انہوں نے جو میسیجز بھیجے, ٹیکسٹ میسیجز بھی بھیجے, واٹس ایپ پہ انہوں نے کالز بھی اٹینڈ کی اور تصدیق کی کہ آج جنگ اخبار میں جو خبر چھپی ہے, دا نیوز اخبار میں جو خبر چھپی ہے میرے حلف نامے کے متعلق, میں اس کی حرف بحرف تصدیق کرتا ہوں. تو کیا یہ ممکن تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر اخبار نے یہ خبر چھاپی ہو, ان سے پوچھے بغیر, ان کا موقف لیے بغیر یہ خبر چھاپی ہو؟ تو یہ تو اصل میں اب ایک اپنی سکن سیو کرنے کے لیے, اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ کہا جا رہا ہے رانا شمیم کی جانب سے کہ میں نے اخبار کے ساتھ یہ حلف نامہ شیئر نہیں کیا اور اخبار نے مجھ سے بعد میں موقف لیا. میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ ہم سب کو جو اسلام آباد کے صحافی ہیں ان کو معلوم ہے کہ رانا شمیم بہت شوق سے بعد میں تصدیق کرتے رہے. مثال کے طور پر جب ایک اخبار میں خبر چھپتی ہے اور صرف ایک اخبار میں خبر چھپتی ہے تو باقی صحافی جو ہیں اس خبر کو حاصل کرنے کی, اس خبر کے حوالے سے جو مزید ڈیولپمنٹس ہیں کوشش کرتے ہیں. تو باقیوں نے جب کوشش کی تو رانا شمیم نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ خبر کیا ہے مجھے نہیں معلوم. انہوں نے ایک ایک حرف کی تصدیق کی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا شمیم اور میاں نواز شریف نے مل کر, مریم نواز نے, نون لیگ نے مل کر یہ پلان کیا تھا کہ ہم یہ حلف نامہ اخبار کو دیں گے, اس کی تصدیق کریں گے پہلے بھی مندرجات کی, اور پھر رانا شمیم کو ایکسیسیبل کیا گیا رپورٹرز کے لیے. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک سابق چیف جج گلگت بلتستان, اس کا نمبر کتنے رپورٹرز کے پاس ہو سکتا ہے؟ اور جب اگر اس کی مرضی کے بغیر ایک حلف نامہ چھپا ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ اس کی تصدیق کرے گا یا یہ کہے گا کہ نہیں جی مجھ سے تو کوئی پوچھا ہی نہیں گیا, میرے سے پوچھے بغیر کوئی میرا حلف نامہ جو ہے وہ چھاپ دیا گیا, مجھ سے منسوب کی جا رہی ہیں باتیں, میں اس پہ بعد میں بات کروں گا یا پہلے ہی دیکھوں گا کہ اخبار میں کیا چھپا اور میرا جو حلف نامہ ہے وہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو انہوں نے تو ڈائریکٹلی تصدیق کی. اس لیے رانا شمیم جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کی دیانتداری کا احوال یہ ہے, معیار یہ ہے, یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ان کی دیانتداری کا احوال کیا ہے کہ کراچی کی ایک یونیورسٹی میں 3.5 کروڑ روپے سالانہ یہ تنخواہ لے رہے ہیں. 12 مہینے میں 24 دن یہ ٹوٹل گئے ہیں یونیورسٹی میں, یونیورسٹی کے خرچے میں اسلام آباد میں اپنے گھر میں دفتر بنا لیا. ان کی دیانتداری کا معیار یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا سب سے قریبی ساتھی فواد حسن فواد جو ہیں وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے ایکسٹینشن لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا, انہوں نے وزراء سے سفارشیں کروائیں, انہوں نے سینیٹر آصف کرمانی سے سفارشیں کروائیں, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے لیکن قوانین کے مطابق ان کی ایکسٹینشن نہیں بنتی تھی. اور جب میری رائے کے اوپر میاں نواز شریف نے ان کو ایکسٹینشن نہیں دی کہ کوئی قانون نہیں ہے موجود کہ جس کے تحت ان کی ایکسٹینشن دی جائے, تو اس کے بعد مجھے انتقام کا نشانہ بنایا. تو یہ تو اب خود میاں نواز شریف کے گھر سے بھی گواہی آ گئی ہے کہ یہ ان کی جو دیانت ہے اس کا یہ عالم ہے, ان کا جو کنڈکٹ ہے اس کا احوال یہ ہے اور اس کا معیار یہ ہے. تو اس لیے اب یہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ عدالت کے اندر جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن عدالت ان کے جو جھوٹ ہیں اس کو بائے نہیں کر رہی. عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ بتائیں, سوال کا جواب دیں جسٹس عامر فاروق والے کہ جسٹس عامر فاروق پہ آپ نے کیسے الزام لگا دیا, جواب دیں. اس کا کوئی جواب نہیں دیتے, یعنی اس طرف آتے ہی نہیں ہیں. پھر عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ نے ہماری پوری عدالت کے ساکھ کے اوپر سوال کھڑا کیا, لندن میں جا کے آپ نے کیوں یہ حلف نامہ وہاں پہ ریکارڈ کروایا, اس کا جواب نہیں دیتے. وہ پوچھتی ہے عدالت کہ اچھا چلیں پھر اپنے پوتے سے یا نواسے سے آپ ذرا پوچھ لیں کہ کیسے لیک ہوا, کیا اس نے لیک کیا, اس کا جواب دے دیں. یعنی ان کے لاکر کے اندر کوئی چوری ہوئی, ڈاکہ ڈلا برطانیہ کے اندر ایک لاکر کے اندر تھا, تو کیس کر دیں وہاں پہ. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہ ان کے حلف نامے کی کاپی جو کاپی تھی اخبار کے اندر, تو کاپی تو نہیں چھپی نا ایز اٹ از, اخبار کے اندر کاپی نہیں چھپی, صرف مندرجات چھپے تھے, متن چھپا تھا. ان کے حلف نامے کی کاپی خود مسلم لیگ نون نے صحافیوں کو دی, اور پھر جب صحافیوں کے پاس آئی پھر رانا شمیم سے رابطہ کیا گیا کہ یہ کاپی آئی ہے ہماری طرف سے, مسلم لیگ نون نے شیئر کیا ہے, کیا ہم اس کو اپنی سکرینز پر چلا سکتے ہیں, آپ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ آپ ہی کا حلف نامہ ہے. 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا رانا شمیم نے اور اس حلف نامے کی تصدیق کی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے بڑے ماہر ہیں جھوٹ بولنے کے رانا شمیم. ان کا کنڈکٹ کیا ہے, ایک تو پہلے ان کی پوری ہسٹری جو ہے اس کا کچا چھٹا تو فواد حسن فواد نے بھی کھول کے رکھ دیا ہے, باقی وہ کراچی کی یونیورسٹی کے جو معاملات سامنے ہیں اس سے بھی پتہ چل گیا ہے.
تو یہ اصل میں مسلم لیگ نون کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کارندے ہیں، ان کے پے رول پہ بھی رہے ہیں یہ. ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کی ایک تنظیم جو وکلاء تنظیم اس کے عہدیدار بھی رہے ہیں. تو انہوں نے میاں نواز شریف کے کہنے پر یہ بلنڈر کیا. اس بلنڈر کے اندر چونکہ ایک جھول رہ گیا جسٹس عامر فاروق والا، تو اس کی وجہ سے یہ اب بہت برے پھنسے ہوئے ہیں. اس لیے عدالت کے اندر سیدھا جواب دینے کے بجائے آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، اور اسی لیے عدالت نے کہا ہے کہ پیر کے روز تک آپ اپنا اصلی حلف نامہ جمع کرائیں، ورنہ ہم توہین عدالت کیس میں آپ پہ فرد جرم عائد کریں گے. سر میرا جو سوال ہے اس حوالے سے، دیکھیں آج چیف جسٹس نے بھی کہا کہ یار المیہ کیا ہے کہ جج صاحبان پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، اپنا موقف سامنے نہیں رکھ سکتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ کسی ایک جج کی عزت کا معاملہ نہیں ہے، عدالت کی تقریم احترام کا معاملہ ہے، اور سوال اٹھایا گیا ہے میرے ایک جج کے حوالے سے. راز صاحب یہ بات جو انہوں نے کہی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیٹ واز دا اونلی سولوشن، اس سے کچھ اور نہیں نکلے گا، نہ ہی اپیلوں پر اثر پڑے گا جو اپیلیں لگی ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس سے انڈائریکٹ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی، اور نہ ہی کسی کو اس سے فائدہ لینے دیا جائے گا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اس کو اپنے ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہیں تو بنائیں، پھر اس کو دیکھا جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا. یہاں سے نون لیگ کی جو بدنیتی ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس پورے عمل کے دوران جتنے دن بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا، اس کے ایفیڈیوٹ کے اندر یہ لکھا گیا کہ میں 2 دن لندن میں رہا، تو کیا جب وہ آ کے اسے نوٹرائز کرواتے ہیں تو کیا نواز شریف کو انہوں نے بتایا نہیں ہوگا کہ جناب میرے ضمیر پر ایک بوجھ رہ گیا تھا، اور میں نے اس ملاقات میں جب میں آپ سے ملا میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک ایسا حلف نامہ تیار کروا دیا ہے، اور انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ رائے صاحب یہ کھیل تو اب کھل گیا ہے، اس کی حقیقت ہمارے سامنے ہے. لیکن یہ جو انہوں نے بات کہی ہے نا کہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتے، رائے صاحب اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹ کریں. دیکھیں ظاہر ہے کہ جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں، جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، ان کے پاس فورمز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا بیان حلفی پتہ نہیں کیسے لیک ہو گیا، خود شریف فیملی کیا کہہ رہی ہے؟ شریف فیملی کے ارکان نے خود یہ کہا ہے کہ ہمیں تو رانا شمیم نے 1 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ان کی جسٹس ثاقب نثار سے اس قسم کی بات ہوئی تھی، اور جسٹس ثاقب نثار نے ان کے سامنے جسٹس عامر فاروق کو اس قسم کی ہدایات دی تھیں، اور جسٹس عامر فاروق نے یہ جوابی ہدایات بھی دی تھیں. لیکن 1 سال کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے رانا شمیم لندن ٹریول نہیں کر سکے، اور ہم چاہتے تھے کہ رانا شمیم لندن آئیں، ہم ان کی باڈی لینگویج چیک کریں کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ پاکستان میں چیک نہیں ہو سکتی تھی. تو اگر رانا شمیم نے 1 سال پہلے بتا دیا تھا، اگر شریف فیملی کی بات مان لیں کہ 1 سال پہلے بتا دیا تھا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ رانا شمیم کا یہ بیان جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے کہ میں نے بیان حلفی اس لیے ریکارڈ کروایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد سامنے آئے. جب آپ 1 سال پہلے بتا چکے ہیں شریف فیملی کو، شریف فیملی کے مطابق، تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ لندن جائیں اور اتنی ہنگامی صورتحال میں جائیں کہ آپ کے بھائی کی وفات ہوتی ہے 6 نومبر کو، 8 نومبر کو آپ پہنچ جاتے ہیں لندن، 10 نومبر کو آپ حلف نامہ ریکارڈ کرواتے ہیں، بیان حلفی ریکارڈ کرواتے ہیں، آگے 1 ہفتے کے اندر مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں کی سماعت تھی. تو یہ سب کچھ آپ نے اس قوم کو بیوقوف بنا رکھا ہے. یعنی مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے لیے بھی یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ سب کچھ ان کی سمجھ میں آتا ہے، یہ کہ 2 دن کے اندر بھائی کی وفات کے بعد وہ ہنگامی طور پر وہاں پہ جاتے ہیں، اس کے بعد مریم نواز کی اپیلوں کی سماعت سے پہلے یہ حلف نامہ جو پوری طرح سے جعلی ثابت ہو گیا ہے اس کو منظر عام پر لایا جاتا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے لیک نہیں کیا، میں نے اخبار کو فراہم نہیں کیا. شریف فیملی کہتی ہے کہ 1 سال پہلے میں بتا دیا تھا. تو پھر کون جھوٹ بول رہا ہے؟ یا شریف فیملی جھوٹ بول رہی ہے یا رانا شمیم جھوٹ بول رہے ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن دونوں کے جھوٹ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو کور اپ کرنے کے لیے جتنے جھوٹ اب درکار ہیں اتنے جھوٹ دونوں مل کر گھڑ نہیں سکتے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انہوں نے جتنے جھوٹ اب بولنے ہیں، وہ جب جھوٹ کوئی بولتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، پاؤں نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے وہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے. اب یہ شریف فیملی تو کہہ چکی ہے کہ ہاں جی ہمیں 1 سال پہلے یہ پتہ چل چکا تھا، اور ہم اس مناسب موقع کا انتظار کر رہے تھے کہ پہلے ہم خود باڈی لینگویج چیک کر لیں کہ یہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں یا نہیں ٹھیک کہہ رہے.
تو ان کا پورا ڈرامہ ایکسپوز ہو گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اتنی کانفیڈنٹ ہے اس وقت حکومت. ظاہر ہے حکومت کے پاس اپنے انٹیلیجنس ذرائع ہوتے ہیں, حکومت کی جو سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے پاس اپنی انفارمیشن ہوتی ہے. اتنی کانفیڈنٹ ہے حکومت کہ حکومت چاہتی ہے کہ اب یہ کیس چلے. حالانکہ حکومت تو اس کی تو کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس کیس سے جان چھڑائے. جس طرح کے الزامات تھے کہ جسٹس عاقب نثار کے حوالے سے اور پھر کہ میاں نواز شریف کو باہر نہیں آنے دینا, اس کا مطلب تو یہ تھا کہ کوئی عمران خان کو فائدہ دینا ہے. لیکن حکومت اس پہ اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کا نام ECL میں ڈالیں. کیبنٹ میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا, پرائم منسٹر نے کہا کہ ڈالیں ان کا نام آپ ECL میں تاکہ یہ یہاں پہ رہیں, تفتیش کا حصہ بنیں اور سچ سامنے آئے. اگر حکومت یہ سمجھتی کہ ان کی بات میں کوئی ذرا سا بھی سچ ہے, حکومت کے پاس اس قسم کی اطلاعات ہوتی, حکومت تو کہتی کہ چلیں ٹھیک ہے جی یہ یہاں سے چلے جائیں, بعد میں ہم یہ بیانیہ بنائیں گے کہ دیکھیں جی ان کا جو جھوٹ ہے وہ ثابت ہو گیا کیونکہ یہ یہاں سے فرار ہو گئے. لیکن حکومت اب ان کو یہاں سے فرار نہیں ہونے دینا چاہتی, کیونکہ حکومت کو پتہ ہے کہ یہ اپنے جھوٹ کے اندر پھنس گئے ہیں. اس لیے حکومت نے ان کا نام ECL میں جی ڈالنے کا فیصلہ کیا. اچھا راج صاحب, یہ حکومت نے تو سٹانس لے لیا کہ اب وہ باقاعدہ ان کو آسانی سے جانے نہیں دے گی. جو لوگ اس میں شامل ہوئے اس کا بھی حال احوال جو ہے وہ قوم کے سامنے آنا چاہیے, انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے, سب کچھ یہ ہوگا. اچھا, آج جوید لطیف صاحب ایک پروگرام میں بیٹھ کے رانا شمیم کے حوالے سے گارنٹی دے رہے تھے رائے صاحب, اور گارنٹی یہ تھی کہ انہیں ملک سے باہر جانے دیا جائے, اور میں ایشورٹی دیتا ہوں, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ واپس آ جائیں گے. تو پھر انہیں کنفرنٹ کیا گیا کہ جناب آپ نے تو نواز شریف کی بھی گارنٹی دی تھی, ہم کیوں کس لیے جانے دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب باہر جانا بھول جائیں, کیونکہ اگر باہر گئے تو پھر واپس نہیں آئیں گے, کیونکہ یہاں پر برطانیہ میں آ کے لوگوں کا سر ضمیر بھی جاگتا ہے اور غیرت بھی جاگتی ہے. دیکھیں باہر جانا ان کا کیوں ضروری ہے. ایک حلف نامہ ان سے اوریجنل مانگا گیا ہے, تو وہ اپنے پوتے کے پاس, نواسے کے پاس انہوں نے جو رکھوایا ہوا ہے, تو اس کو کہیں کہ وہ حوالے کر دیں برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے. پاکستانی ہائی کمیشن وہاں سے وزارت خارجہ کو بھجوائے, وزارت خارجہ وہاں سے اٹارنی جنرل کو بھجوائے, اور وہاں سے ہوتا ہوا وہ رجسٹرار کے پاس آ جائے, اور اس طرح سے عدالت میں وہ حلف نامہ جو ہے وہ پروڈیوس ہو جائے. تو اس کا آسان طریقہ کار تو یہ ہے. اور اسی لیے ایک خط بھی لکھا گیا تھا رانا شمیم کو حکومت کی قانونی ٹیم کی جانب سے کہ آپ اپنا حلف نامہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے حوالے کریں. اب کیا یہ ضروری ہے کہ رانا شمیم لندن جائیں, اس لاکر کو کھولیں اور وہاں جا کر دیکھیں کہ ان کا حلف نامہ موجود بھی ہے یا نہیں ہے, اور وہاں سے کس طرح سے لیک ہوا. تو ان کی اپنی اگر فیملی ہے, جس طرح وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے پوتے یا نواسے کے لاکر میں موجود تھا, تو ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے پاکستانی ہائی کمیشن کو بھیج دیں. بلکہ ان کا جو بیٹا ہے وہ اس وقت لندن میں گیا ہوا ہے, آپ ان کے متعلق بھی ہمیں بتائیں. تو اپنے بیٹے کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آتے ہوئے لے آئیں اوریجنل, اور ان کے بیٹے کے متعلق بھی ہمیں بتائیں کہ ذرا کیا ایکٹیویٹیز جاری ہیں اس کی اس وقت لندن میں. صاحب, جو ان کے بیٹے ہیں احمد حسن رانا, میری اب سے کچھ ہی 1 گھنٹہ پہلے بات ہوئی ہے تفصیل سے. ہی واز ان مانچسٹر, اور میں نے ان سے یہ سوال کیا پہلے تو, کیونکہ کہا گیا عدالت کے اندر کہ ان کے نواسے کو دھمکیاں مل رہی ہیں, تھریٹن کیا جا رہا ہے. یہ پوچھنا بہت ضروری تھا کہ کیا دھمکیاں مل رہی ہیں. تو اس پر احمد نے مجھے بتایا کہ دھمکیاں مل رہی ہیں. میں نے کہا وہ تو ایک ان نون سی فگر ہیں, کوئی جانتا بھی نہیں, پہچانتا بھی نہیں کہ یہ کون ہے اور یہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ. تو اس کا نام جو انہوں نے بتایا وہ ہشام سندھو, اور وہ لندن میں لا کر رہے ہیں اور لا کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور یہ ان کے پاس ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں کہیں کہ منظر عام پہ آئیں, بات کریں اور بتائیں. انہوں نے کہا نہیں جی, ان کے نانا نے انہیں بڑی سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ کسی سے بات نہیں کرنی, اور جب سے یہ تھریٹس مل رہے ہیں اس لیے وہ گھر کے اندر موجود ہیں, گھر سے باہر بھی نہیں نکل رہے. اور میرا بھی یہ سوال ہے اور لوگوں کا بھی سوال ہے کہ یہ تھریٹس ایک دم سے ملنا, کون تھریٹس دینا شروع کر دیتا ہے ایک دم سے ان تمام لوگوں کو؟ تو قانونی کارروائی کروائے نا, کہاں سے تھریٹس آ رہے ہیں؟ برطانیہ میں قانونی کارروائی کروائیں ان کے خلاف. یہی میرا سوال تھا. میں نے کہا آپ یہ تو پاکستان تو نہیں ہے نا, پاکستان تو نہیں ہے, برطانیہ میں پولیس کو رپورٹ کریں. بالکل یہی سوال تھا میرا کہ آپ تو قانون کو بڑا سمجھتے ہیں, اور اگر آپ کو ہماری کوئی مدد کی ضرورت ہے ان سینس کہ پولیس سے رابطہ کرنا ہے اور آپ اس کو باقاعدہ کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کریں, آپ بھی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کریں, اسے نوٹرائز کروائیں اور کہیں کہ جناب ہمیں بھی تھریٹس مل رہے ہیں, ہم پولیس کے پاس جائیں کہ جناب اس بچے کو
یہاں پہ تھریٹس دیے جا رہے ہیں، چونکہ ہر یہاں پر ایون کہ آپ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو ہائڈ کر کے بھی کسی کو کال کریں راز صاحب، اور آپ شکایت کر دیں کہ فلان ٹائم پہ مجھے فون آیا یا مجھے کسی بندے نے روکا ہے، تو باقاعدہ پولیس اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے، اسے ان اٹینڈڈ نہیں جانے دیا جاتا، اور اگر ان اٹینڈڈ جانے دیا جائے اس سے تو پھر وہاں پر اور یہاں پر کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن برطانیہ کے اندر ہر چیز کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کو بتا دوں کہ یہ جو معاملہ ہے نا اس کو بھیجنے کا، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کب پاکستان اسے ہائی کمیشن کے حوالے کر رہے ہیں یا خود بھیج رہے ہیں، یہ کیا کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے کہا آپ خود لے کر چلے جائیں پاکستان، آپ خود بھی تو جا سکتے ہیں، 16 تاریخ کو انہوں نے پاکستان واپس جانا ہے، یہیں سے کاغذ پکڑیں اور پاکستان چلے جائیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، بلکہ یہ تو کوریئر بھی کروایا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ ذہن میں ان کے بات ہے کہ اسے وہ کوریئر کروا دیں گے پاکستان، کیونکہ غالباً پیر کا روز بڑا امپورٹنٹ ہے اس کیس کے حوالے سے بھی، اور اگر یہ کوریئر نہیں کروایا گیا تو پھر جس طرح آج عدالت نے رائے صاحب کہا ہے نا کہ ان کی اچھی نیت کا پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے گڈ فیتھ کیا تھا یہ سارا کام یا نہیں، چونکہ بارہا آج یہ اسٹیبلش کیا گیا ہے پاکستان کی ایک عدالت کے جج کی طرف سے کہ بینیفیشریز کون ہیں، کسی صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لیے دباؤ، یہ ایسا تاثر دیا گیا، ایسی خبریں لگی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے بھی، اور اس کو ثابت کرنا کہ اصل اس کی کہانی کیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ رائے صاحب یہ زیادہ دیر لگے گی اسے پاکستان جو ہے وہ بھیجا جائے گا، اور نہیں بھیجتے تو پھر obviously ڈاؤٹس جو ہیں وہ مزید کریٹ ہو جائیں گے۔ جی ظاہر ہے، اور رانا شمیم کا اب تو یہ ایکسکیوز ان کے اپنے بیٹے نے دور کر دیا ہے کہ ان کو لندن جانا ان کا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ حلف نامہ یہاں پر منگوانے کے اور کئی ذرائع موجود ہیں تو پھر کیا ضروری ہے رانا شمیم کے لیے لندن جانا؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سچے ہیں تو یہاں رہیں، اپنے کیس کا سامنا کریں، اور یہ جو ان کو کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر فرد جرم بھی عائد ہو سکتی ہے توہین عدالت کے معاملے میں، تو ثابت کریں کہ انہوں نے جسٹس عامر فاروق پر غلط الزام نہیں لگائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہ ساری جو ایفرٹ تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ اب جسٹس عامر فاروق چونکہ اس بینچ کا حصہ ہیں جو مریم نواز کی اپیلیں سن رہے ہیں اب، تو اس وجہ سے اب ان پر کوئی دباؤ ڈالا جائے اور جسٹس عامر فاروق کوئی اس پوزیشن میں نہ ہو کہ اگر وہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں میں ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں میرٹ پر، تو تب بھی وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو جائیں کہ مجھ پر پھر یہ الزام لگے گا کہ میں نے تو اس لیے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ میرے بارے میں انہوں نے پہلے جسٹس ثاقب نثار والی بات کی تھی کہ جسٹس ثاقب نثار نے مجھے کوئی اس طرح کی ہدایت دی تھی کہ میں میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے باہر نہ آنے دوں۔ تو اس پورے حلف نامے کو لانے کا مقصد اصل میں جسٹس عامر فاروق اور اسلام آباد ہائی کورٹ پر دباؤ ڈالنا تھا مریم نواز کے کیس کے حوالے سے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ایسا، اینڈ آئی بلیو کہ دے آر ان ٹربل واٹرز اینڈ اٹ ول ٹیک دیم ٹو سویم ریئلی ہارڈ ٹو کیپ دیئر ہیڈز ابو دا ٹربل واٹرز، مشکل ہوگا ان کے لیے تیر کے نکلنا۔ ویر جی یہ شو تھا ہمارا آج کا، تھوڑا سا آج ذرا وقت ہم نے زیادہ لے لیا، لیکن ٹاپک بہت امپورٹنٹ تھا۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔